अलीशा एक ऐसी लड़की थी जिसका आज तक किसी गैर मर्द ने चेहरा तक न देखा था, और आज बड़ी महफिल में हवसज़दा नजरों के सामने उसके जिस्म की बोली लगाई जा रही थी। अब तक 50 लाख की बोली लग चुकी थी। इसी लम्हे एक भारी भरकम जिस्म वाला आदमी तेजी से अलीशा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाने लगा। तो अचानक से एक आवाज़ बुलंद हुई, 5 करोड़। सब मर्दों को जैसे सांप सूंघ गया हो। हर कोई हैरत से उस शख्स को देखने लगा जिसने इस लड़की की इतनी ज्यादा कीमत लगाई थी। जल्द ही अलीशा को रोहान के कमरे तक पहुंचाया गया। वो अब तक रोते हुए अल्लाह से अपनी इज्जत की दुआएं मांग रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला तो रोहान नशे की हालत में कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी, उसके बाद जो हुआ उसे खुद भी उसके लिए नाकाबिले यकीन था। अलीशा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। कमरे में सिर्फ उसकी हल्की हल्की सिसकियां और दुआ के अल्फाज गूंज रहे थे। जैसे ही वो सलाम फेरने लगी, एक गैर मानूस आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा ली, जो उसके घर के बाहर से आ रही थी। वो फौरन उठी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उस वक्त उसका नूरानी चेहरा किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। उसने अपनी हिफाजत की खातर फौरन अपने चेहरे पर नकाब कर लिया। दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर नकाब थे और उनकी आंखों में वहशियाना चमक थी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? अलीशा की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें हौसले की एक झलक भी थी। एक आदमी ने कदम बढ़ाते हुए कहा, बस चलो। अलीशा पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया, जिस पर बेहोश करने वाली दवाई लगी थी। छोड़ दो मुझे, अल्लाह के लिए। अलीशा ने आखिरी कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ धीमी हो गई और आंखें बंद होने लगी। पहला आदमी अब भी अलीशा को देख रहा था। बोला, कितनी हसीन है ये, जैसे कोई ख्वाब हो। उसने अलीशा को उठाया और दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। बाहर ही अलीशा के चचा और चची खौफ से कोने में खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। घर के हर कोने में खौफ की लहर दौड़ रही थी। हर तरफ अंधेरा था। बस चांद की हल्की सी रोशनी में कुछ साए से नजर आ रहे थे। दोनों के निकलते ही जैसे घर में एक तूफान बर्पा हो गया था। मगर शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस वक्त हिम्मत करनी थी उस वक्त वो लोग बंदूक के जोर पर डर चुके थे। वो दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि डाकू थे। उनकी नीयत यहाँ चोरी करने की थी, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि इस घर में एक खूबसूरत लड़की है, तो अपने मंसूबे के तहत इन दोनों ने घर से एक चीज़ नहीं उठाई थी, सिर्फ अलीशा को लिया। वो दोनों सीधा कोठे पर पहुंचे थे और अपनी मंतखब करदा रकम लेकर वापस लौट गए थे। अलीशा की आंख दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुली। वो कुछ देर तक वहीं लेटी रही। चंद लम्हे पहले का वाकया उसकी याददाश्त में किसी खौफनाक फिल्म की तरह घूमने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हाथ बेइख्तियार अपने चेहरे की तरफ गए, नकाब की तलाश में। मगर उसके जिस्म पर ना नकाब था ना दुपट्टा। वो जो हमेशा पर्दे में रही थी, अब बगैर नकाब और दुपट्टे के बिस्तर पर लेटी थी। वो घबराहट में उठ बैठी, कमरे का जायजा लिया। कमरे में रंग बिरंगे पर्दे लटक रहे थे। छत पर सुरख रोशनी रक्स कर रही थी। दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीर आवेज़ा थी, जिनमें ख़वातीन के चेहरों पर नकाब के बजाय भारी मेकअप था। कमरे की हर चीज़ में खुशबू, मदन रोशनी और फिज़ा में बसी हुई शराब की बदबू थी। वो फौरन बिस्तर से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ लपकी, मगर सब बंद था। उसी वक्त खिड़की से गाने की आवाज़ आना शुरू हुई और उसकी सांस रुक गई। वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ी। सामने चंद औरतें नीम बरहना लिबास में रंगीन दुपट्टों को घुमा घुमा कर ढोल की ताल पर नाच रही थी। उनकी कमर लचक रही थी और सामने बैठे मर्द कहकहे लगा रहे थे और वो उनके दिल लुभाने में मसरूफ थी। अलीशा की आंखों में आंसू बाहर आए। लबों से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई?
یا اللہ میری حفاظت فرما، میں تو تیرا نام لیتی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اس کی سسکیاں آنسوں سے تر تھی، دل خوف اور شرمندگی سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں سے چہرہ ڈانپتے ہوئے وہ سر جھکا کر سسکنے لگی۔ علیشا کی خوبصورتی اس وقت بھی نمایاں تھی، اس کے چہرے پر غم اور خوف کی جھلک، آنسوں سے نم آنکھیں اور لرزتے ہونٹ اسے کسی مقدس روح کی مانت بنا رہے تھے جو غلط جگہ پر پہنچ گئی ہو اور اپنے رب سے حفاظت کی فریاد کر رہی ہو۔ علیشا بھی دیوار سے لگی بیٹھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں جن کے لباس ضرورت سے زیادہ مختصر اور بے باک تھے۔ ان کے چہروں پر بھاری اور گندا میک اپ تھا جو ان کی اصلیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اور میں کہاں ہوں؟ وہ لڑکیاں علیشا کو پکڑ کر باہر لے جانے لگی۔ وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں خوف لیے۔ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر علیشا کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ یہاں ایسی باتیں نہیں چلتی، اپنے اچھے گھرانے کی کہانی ہمیں مت سناؤ۔ اس نے علیشا کے بال نوچتے ہوئے غصے سے کہا۔ یہاں پر اگر دوبارہ یہ کہا کہ تم اچھے گھرانے کی لڑکی ہو تو یاد رکھنا اب تم ایک طوائف ہو اور یہ بات تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ علیشا کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ نہیں، اللہ کے لیے میں ایسی نہیں ہوں، اللہ کا خوف کرو، ایسا مت کہو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولی، اللہ کا خوف، بہتر ہوگا کہ خاموش ہو جاؤ اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ اب یہاں سے تمہارا نکلنا ناممکن ہے اور یہ رونا دھونا مسکین بننا ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں گل بہار نے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہاری اچھے سے ٹریننگ کر دیں، تمہیں اچھے سے یہ بات سمجھا دیں کہ تمہارا یہاں سے نکلنا اب بے حد ناممکن ہے، کیونکہ یہ گل بہار کا حکم ہے اور یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور سن لو، گل بہار تمہیں بیچ کر اچھی خاصی قیمت وصول کرے گی، کل ہی تمہاری بولی لگائی جائے گی۔ آج تو آرام کر لو، کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی۔ وہ دیوار سے لگتے لگتے نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مگر ان کے چہروں پر رحم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہاں سے جانا اتنا آسان نہیں ہے بی بی، اب تمہارے دن یہی ہیں اور رات بھی، دوسری لڑکی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور دونوں باہر نکل گئیں۔ علیشا کا دل جیسے پھٹنے لگا، وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ رات علیشا کی روتے ہوئے اور اللہ سے فریاد کرتے ہوئے گزری تھی۔ اس کے دل میں امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کا یقین اللہ کی رحمت پر اب بھی قائم تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور جسم تھکن سے چور تھا۔ جب صبح ہوئی تو اب بھی وہیں بیٹھی تھی، ان کے چہروں پر بے رحمی اور آنکھوں میں بے حسی کی چمک تھی۔ وہ آگے بڑھی اور علیشا کو بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اٹھو، باہر چلو۔ علیشا نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور تھکن کے باوجود فوراً بیٹھ گئی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ میں باہر نہیں جاؤں گی، میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے غصے میں اس کے بال نوچے اور منہ بناتے ہوئے بولی، آج تو دوپٹہ نہیں ہے، کل یہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پھر کیا کرو گی؟ تمہاری یہاں کوئی عزت نہیں رہی۔ نازک اور معصوم بننے کی ناٹک مت کرو، یہاں آنے والے کے بعد لڑکیاں بدل جاتی ہیں۔ علیشا کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ علیشا کو ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک بڑے سے تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ عورت گل بہار اس کوٹھے کی مالکن تھی۔ اس کا چہرہ بے حسی اور خود اعتمادی کا مظہر تھا اور اس کے ہر اشارے پر وہاں موجود لوگ سر ہلاتے تھے۔ گل بہار نے علیشا کو اپنے قدموں میں گرتے دیکھا اور ہنسی۔ اچھا، تو یہ ہے ہماری نئی لڑکی، اس نے طنز کیا۔ رات تمہاری بولی لگائی جائے گی، بہت بڑے بڑے صاحب آئیں گے تمہیں خریدنے کے لیے، اپنی اوقات میں رہو اور جو ہم کہیں وہی کرو۔ علیشا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، میں اچھے گھر کی لڑکی ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دو، خدا کے واسطے۔
गुलबहार का चेहरा सख्त हो गया। उसने आगे बढ़कर अलीशा को जोर से थप्पड़ मारा। चुप रहो, यहाँ कोई अच्छे घर की लड़की नहीं होती। यहाँ जो भी आती है तो वो तो वाइफ बन जाती है। अब तुम भी यही हो। अलीशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने एक बार फिर इल्तिजा की, नहीं, मैं तो वाइफ नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, खुदा के वास्ते। गुलबहार ने कहकहा लगाया और बोली, यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है बीबी। तुम्हारी बोली लग चुकी है और अब तुम्हारी कीमत मिलेगी। बेहतर है कि तुम इस हकीकत को कबूल करो। अलीशा की रूह कांप उठी। उसने अपनी इज्जत और वकार की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यहाँ रहम और हमदर्दी का कोई नामो निशान नहीं था। वो एक बेरहम दुनिया में फंस चुकी थी, जहाँ उसकी फरियाद का कोई जवाब नहीं था। रात के 10 बजे अलीशा को उसके कमरे से घसीट कर बाहर निकाला गया। वो लरजती हुई बेबस निगाहों से इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी मौजे की तलाश में हो जो उसे इस जहन्नम से निजात दिलाए। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा जर्द था और हाथ कांप रहे थे। गुलबहार के आदमियों ने उसे एक वसी हाल में लाकर खड़ा कर दिया, जहां पहले से ही कई मर्द मौजूद थे। उनकी नजरें अलीशा के वजूद को टटोल रही थी। हाल में रोशनियां मदन थी, मगर अलीशा के दिल में घबराहट की रोशनी इतनी तेज थी कि वो आसानी से उजले लिबास के पीछे छुपे हुए हवस को साफ देख सकती थी। गुलबहार तख्त पर बरजमान थी। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी बड़े शिकार की तवक्को में हो। उसने हाथ के इशारे से बोली शुरू करने का हुक्म दिया, ये है हमारी नायाब लड़की अलीशा। गुलबहार की आवाज़ बुलंद हुई, मासूम, पाकीज़ा और खूबसूरत। बोली की शुरुआत 10 लाख से होती है। अलीशा की सांसें रुकने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखों में आंसू तैरने लगे। हर लम्हा उसके लिए क़यामत से कम न था। हाल में मौजूद हर शख्स अपनी अपनी कीमत लगाने लगा। 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अलीशा की आंखें नम हो गईं। वो अपने आप को ज़मीन पर गिरता हुआ महसूस कर रही थी। गुलबहार हर बढ़ती हुई बोली पर मज़ीद खुश होती जा रही थी, जैसे ये सब उसके लिए खेल हो। हर मर्द की नज़र अलीशा के जिस्म पर थी। अलीशा के वजूद पर लर्जा तारी था। 40 लाख, 50 लाख। 50 लाख की बोली सुनकर गुलबहार की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। वाह, हमारी लड़की की तो कीमत बढ़ती जा रही है, उसने फ़ख्र से कहा। अलीशा का जिस्म कांप रहा था। वो जो एक नेक और बहियादार लड़की थी, जिसका हुस्न हमेशा पर्दों में छुपा रहा, आज एक तमाशे की शक्ल में सबके सामने खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल खौफ से भरा हुआ था। वो दुआ कर रही थी कि कोई उसे इस जिल्लत से बचा ले। इसी लम्हे एक भारी भरकम जिस्म वाला आदमी, जो हवसज़दा नज़रों से अलीशा को देख रहा था, आगे बढ़ा और उसने हाथ बढ़ाया। अलीशा पीछे हटने लगी, मगर वो मजबूत हाथों से उस पर काबू पा गया। ये लड़की मेरी है, उसने कहा। 50 लाख की बोली मैंने लगाई है। अलीशा की आंखें बंद हो गई। दिल बंद होने को था जब अचानक एक आवाज़ गूंजी, 5 करोड़। हाल में एक सन्नाटा छा गया। हर शख्स हैरत से पलटकर इस शख्स को देखने लगा, जिसने 5 करोड़ की बोली लगाई थी। सबकी नज़रें उस पर मरकूज हो गई। वो शख्स एक खूबसूरत जवान था, बुलंद कामत, मजबूत जिस्म और चेहरे पर एतमाद की चमक। उसके चेहरे की सख्ती और आंखों की गहराई ने सबको खामोश कर दिया। 5 करोड़, गुलबहार ने हैरत से दोहराया। वो खुशी से पागल हुई जा रही थी। वाह रूहान खानजादा, उसने कहकहा लगाते हुए कहा, तुमने तो हमारी लड़की की कीमत को आसमान पर पहुंचा लिया। अलीशा ने आंखें खोलकर उस शख्स को देखा जिसने उसे खरीदा था। उसकी आंखों में खौफ और हैरत का इंतजार था। रूहान खानजादा ने गुलबहार की तरफ देखा और कहा, ये लड़की मेरी है। 5 करोड़ की बोली पर बोली खत्म। गुलबहार ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। बिल्कुल, 5 करोड़ की बोली पर ये लड़की तुम्हारी हुई। रोहान खानजादा। अलीशा सख्ते के आलम में खड़ी थी। वो एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में जाने वाली थी। रोहान खानजादा की आंखें वहशत से भरी हुई थी, चेहरे पर बेहिसी तारी थी। वो पठान था, उसका रंग सरफा सफ़ेद था, चेहरे पर बला की सख्ती महसूस हो रही थी। वो वहीं पर बड़े तख्त पर बैठ चुका था। इशारे से उसने गुलबहार को हुक्म दिया कि इस लड़की को कमरे में पहुंचा दिया जाए, जबकि उसने अपने मुलाजिम के हमरा 5 करोड़ का चेक गुलबहार के पास पहुंचाया था।
وہ اس عورت کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ آج جتنی وحشت کے ساتھ وہ حویلی سے باہر آیا تھا، آج وہ اپنی تمام تر وحشت اس لڑکی میں انڈیل دینا چاہتا تھا، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کو کیا نیا تحفہ ملنے والا ہے، آج اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ روحان خانزادہ، جس کے ایک حکم پر لوگ سب جھکا دیا کرتے تھے، موت کو گلے لگانے کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہی روحان خانزادہ ایک لڑکی کے قدموں پر۔ علیشا کمرے میں داخل ہوتے ہی سکون کا سانس لینے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی اور آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں تیزی سے ابھر چکی تھی۔ چچا چچی کا گھر کتنی محفوظ پناہگاہ تھا، جہاں وہ اپنے والدین کے بغیر بھی سکون سے جی رہی تھی۔ چچا کا شفقت بھرا ہاتھ، چچی کی کوسنے والی آواز، سب یاد آ رہا تھا۔ چچی کی سختیوں کے باوجود اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب تو اپنے اللہ میں اتنی گم رہتی تھی کہ دنیا کے دکھوں سے بے نیاز تھی، مگر آج کی آزمائش نے اس کے حوصلے کو پاش پاش کر دیا تھا۔ وہ بے بسی سے زمین پر ڈیر ہو گئی، دل میں خوف اور آنکھوں میں آنسو لیے۔ اسی لمحے اس کی نگاہ بستر پر رکھے ایک سوٹ پر پڑی۔ سوٹ کے ساتھ ایک دوپٹہ بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن چمکی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس دوپٹے کو اپنے چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جیسے نماز کے لیے کرتی تھی۔ دوپٹہ اس کے چہرے کو ڈھانپتے ہی اسے سکون سا محسوس ہوا، جیسے یہ دوپٹہ اس کی عزت اور وقار کا آخری سہارا ہو۔ ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کی نظر کمرے کے کونے میں موجود واش روم پر پڑی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں گئی اور وضو کرنے لگی۔ وضو کے دوران اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں اللہ کا ذکر جاری تھا۔ وضو مکمل کرتے ہی وہ باہر آئی اور بغیر جائے نماز کے ہی زمین پر سجدہ ریز ہو گئی۔ یا اللہ، میری حفاظت فرما یا رب العالمین۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، اس غلط جگہ سے مجھے نجات دے دے۔ یا رحمان، میں کمزور ہوں، میرے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں۔ یا کریم، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اس کے الفاظ میں درد اور تڑپ تھی۔ وہ سجدے میں گڑ گڑا رہی تھی، دل کی گہرائیوں سے اپنی حفاظت کی دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے اس آزمائش سے نکال۔ یا اللہ، میں تیری بندی ہوں، مجھے اس قید سے آزاد کر دے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، مگر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید اب بھی باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف اللہ ہی اس آزمائش سے نجات دلا سکتا ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی، مگر اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ روحان نشے میں دھت کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جس ارادے سے آیا تھا وہ تو بالکل مختلف تھا۔ آگے جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی توقعات سے بالکل ہٹ کر تھا۔ سامنے ہی وہی لڑکی زمین پر سجدے میں گم آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ تو کوئی اور ہی ارادہ لے کر یہاں آیا تھا، مگر اب اس معصوم لڑکی کو روتے دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ روحان کی آنکھوں میں شرم اتر آئی۔ وہ جو اپنی رات رنگین کرنے آیا تھا، اس کی نیت تبدیلی آ گئی تھی۔ روحان نے بے اختیار گھٹنوں کے بال بیٹھ کر علیشا کو دیکھا۔ علیشا نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرت سے روحان کو دیکھنے لگی۔ وہ جو دعاؤں میں گم تھی، اچانک اس اجنبی کے موجود ہونے سے پریشان ہو گئی تھی۔ روحان کا چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھوں میں نمی تھی، جیسے وہ اپنی حالت پر شرمندہ ہو۔ اس کا ارادہ یکسر مختلف تھا۔ جو تماشا آج حویلی میں ہوا تھا، اس کے بعد وہ صرف اور صرف سکون چاہتا تھا۔ اسی ارادے سے وہ کوٹھے پر آیا تھا، اور جب اس نے ایک لڑکی کی بولی لگتے ہوئے دیکھی اور پھر اس کو دیکھ کر وہ اس پر مائل ہو گیا تھا، مگر اس کا چہرہ اور اس کی حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی روک رہا ہو کچھ بھی غلط کرنے سے۔ روحان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نکاح کرو گی مجھ سے؟ میرے ساتھ چلو گی؟ وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا اور زبان کچھ اور یہ ادا کر رہی تھی۔ علیشا سکتے میں آ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے خوفناک خواب تھا، اب اسے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، مگر فوراً اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک آئی۔ وہ سر ہاں میں ہلانے لگی۔ ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی چار دیواری تھی۔ روحان نے سکون کا سانس لیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کندھوں پر ڈالی سفید مردانہ شال کو اتار کر علیشا کے اوپر اڑا دیا۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا اور اس کی کلائی تھام لی۔ علیشا کی آنکھوں میں حیرت اور تشکر کے آنسو تھے، مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ روحان اسے اس گندگی سے نکال کر باہر لے آیا۔ سامنے اس کی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔
اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور علیشا کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علیشا ابھی تک ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے روحان دروازہ بند کیا، وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی زور سے بھگاتا ہوا اور شہر کے شور و غل سے دور اپنے فارم ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں مختلف جذبات کی جنگ چل رہی تھی۔ روحان کی نظریں سڑک پر تھیں، مگر دل علیشا کے آنسو اور اس کی معصومیت میں گم تھا۔ علیشا کی نظریں باہر کی طرف تھیں، مگر دل اللہ کی شکر گزاری میں مشغول تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کس طرح سے پلٹ گئی تھی۔ وہ تو اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، مگر چند گھنٹوں نے اس کی پوری زندگی کا تختہ الٹ دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں فارم ہاؤس کی روشنیاں دھیمی دھیمی چمک رہی تھی۔ علیشا کو ایک ملازمہ کے ساتھ کمرے تک پہنچا کر روحان خان زادہ سوئمنگ پول کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پانی کی لہریں سکون بخش نظر آ رہی تھی، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ لمحوں میں وہ تلخ یادوں میں کھو گیا جن سے بچنے کے لیے وہ کوٹھے پر آیا تھا۔ خانزادہ حویلی کا وہ سب سے بڑا چشم و چراغ تھا۔ سرداری کی پگ اس کے سر پر تھی، مگر آج کا دن اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور نشے کے اثرات کے باوجود اس کی آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ اس کی یادوں میں صبح کی وہ تلخ گھڑی گھومنے لگی جب پنچایت سے واپس لوٹتے ہوئے اس نے اپنی پھوپھی نگت اور چچی کو اپنی ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالتے سنا تھا۔ تمہاری ماں ایک بدکردار اور گھٹیا عورت تھی۔ نگت پھوپھی کی آواز ابھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے زنا کیا تھا اور تم اسی گناہ کی اولاد ہو۔ روحان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا تھا، وہ اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ دادی جان کی چیخ اس کی سناٹا طاری ہوتی حالت کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کہتی ہوں نگت، اپنی زبان کو لگام دو، مگر نگت پھوپھی نے خاموش ہونے کے بجائے مزید زہر اگلا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اس کی چچی نے اس کا ساتھ دیا۔ اماں جان، نگت کیا غلط کہہ رہی ہے؟ ہم سب کو معلوم نہیں کہ روحان خانزادہ کون ہے؟ یہ ہمارے بھائی کا بیٹا نہیں ہے۔ روحان کی آنکھیں وحشت سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے حویلی کے دروازے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، جیسے کسی نے اسے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ جب دادی جان کی نظر اس پر پڑی تو اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ روحان قدم با قدم چلتا ہوا دادی جان کے سامنے آیا۔ اس کی آواز میں درد اور غصہ تھا۔ بی جان، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ دادی جان نے پہلے تو نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب بکواس کر رہے ہیں، مگر روحان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ خبردار، جو کسی نے میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا، اس کی چیخ نے حویلی میں سناٹا طاری کر لیا تھا۔ بی جان، آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ دادی جان نے لمبی سانس لی، جیسے کئی سالوں کا بوجھ ایک لمحے میں ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری ماں کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، کسی نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا روحان۔ ان کی آواز میں دکھ تھا۔ تمہاری ماں تو اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے اسے سہارا دیا۔ تمہاری چچی اور پھوپھی کو لگتا ہے کہ تم ان کے بھائی کی اولاد نہیں ہو۔ روحان کے چہرے پر حیرت اور دکھ کی لہریں دوڑ گئیں۔ دادی جان نے مزید کہا، میں نے سب کے منہ بند کروا دیے تھے تاکہ کوئی کچھ نہ کہے۔ تم ہمارے خاندان کے وارث ہو، لیکن ابھی یہ عورتیں چپ نہیں ہو رہی۔ روحان کے اندر غصے اور بے بسی کا لاوا ابلنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی۔ وہ حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں ان کا خون ہی نہیں ہوں تو وہاں کیوں جاؤں؟ اس نے دل میں عہد کیا اور حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھا روحان خانزادہ ان تمام واقعات کو دل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ یادیں کسی زخم کی طرح اسے کچوکے لگا رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی حویلی واپس نہیں جائے گا۔ وہ ایک نئی زندگی شروع کرے گا جہاں کوئی ماضی کا سیاہ سایہ اس کا پیچھا نہ کرے۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی پھوپھی نگت اور اس کی چچی اس بات کو اتنے سالوں بعد کیوں اٹھا رہی تھی۔ جس وقت وہ پیدا ہوا تھا، نہ نگت کے گھر اولاد ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کی چچی کے گھر۔ یہی وجہ تھی کہ دادی جان نے ان سب کے منہ بند کروا دیے تھے، مگر اب چچی بھی اولاد سے مالا مال تھی اور اس کی پھوپھی بھی، اور وہ لوگ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی سرداری کی پگڑی اپنے سر پر سجائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنے سالوں بعد اس کے قدم ہلا کے رکھ دیے تھے۔
वो जो अपनी माँ को एक आला दर्जे की औरत समझता था, वो जो हर एक के सामने अपनी माँ की मिसाल देता था, अपने बाप का रुतबा बताता था, आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जिसके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। उसको तो मालूम ही नहीं था कि इसका बाप कौन है। ये लम्हा उसके लिए बहुत अजियतनाक था। यही वजह थी कि वो कोठे पर आया था। ऊपर वाले का दिया, उसके पास सब कुछ था और उसने ये सब कुछ अपने दम पर बनाया था। लेकिन जब उसने अलीशा को देखा तो अपने होश खो बैठा। ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई रहमत का फरिश्ता है। अगर उसे कोई ठेस पहुंच जाएगी तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा, और वो लम्हा उसके लिए ऐसा था जिसको वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाया था। और बेखुदी के आलम में उसने निकाह की पेशकश कर दी थी। उसको उम्मीद थी कि वो निकाह से इनकार नहीं करेगी, क्योंकि वो देखते ही समझ गया था कि वो मासूम है। और उसके सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक अलीशा ने पहली बार में ही निकाह के लिए हामी भर दी थी, जिसका मतलब था कि वो इस गलत जगह से निकलना चाहती है। अगली सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। अलीशा के दिल में कल रात के वाक़यात की यादें ताज़ा थी। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। जब मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई, बीबी जी, रोहान साहब ने पैगाम भिजवाया है कि आप तैयार हो जाएं। मौलवी साहब आने वाले हैं, उसने लरजती हुई आवाज़ में दोहराया है। क्या अभी? जी अभी, 1 घंटे में निकाह होगा, मुलाजमा ने नरमी से जवाब दिया। अलीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा था कि निकाह में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अब तो ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था। दिल में घबराहट थी, मगर एक गोशे में खुदा का शुक्र भी अदा किया कि जल्द ही वो हलाल रिश्ते में बदलने वाली थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मौलवी साहब और दो गवाह कमरे में दाखिल हुए। अलीशा ने सफ़ेद लिबास पहन रखा था, चेहरा शर्म से झुका हुआ था। रोहान खानज़ादा कमरे के कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। बेटी, आपका नाम अलीशा है? मौलवी साहब ने नरमी से पूछा। क्या आप रोहान खानज़ादा के साथ निकाह कबूल करती हैं? अलीशा का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी नज़रें नीची थीं, हाथ लरज़ रहे थे। कबूल है, उसने धीमी आवाज़ में कहा, जिसमें झिझक और शर्म झलक रही थी। मौलवी साहब ने फिर रोहान की तरफ देखा। रोहान खानज़ादा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? रोहान ने एक लम्हे को अलीशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। चेहरा सपाट था, मगर आंखों में एक अज़म था। कबूल है, उसने साफ और मजबूत आवाज़ में कहा। मौलवी साहब ने निकाह के दस्तावेज़ात पर दस्तखत करवाए। अलीशा ने लरज़ते हाथों से दस्तखत किए तो रोहान ने अपने दस्तखत मुकम्मल किए। निकाह के बाद मौलवी साहब ने दुआ करवाई और फिर दोनों को दुआ दी। रोहान ने मौलवी साहब के जाने के बाद अलीशा की तरफ कदम बढ़ाए। वो अभी सर झुकाकर बैठी थी, आंखों में शर्म और झिझक का रंग नुमाया था। रोहान ने अपने सख्त तासुरात के साथ उसके करीब पहुंचकर उसे मुखातब किया। तुम्हारा नाम अलीशा है, ये तो मालूम है, मगर तुम कहाँ से आई हो, कौन हो? उसकी आवाज़ में सद महरी थी, जैसे वो बस हकीकत जानना चाहता हो। अलीशा ने सर झुकाए लरजती हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं यतीम हूँ, बचपन में ही माँ बाप का साया साथ से उठ गया था। चचा और चच्ची के साथ रहती थी, मगर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आंखों में खौफ और माजी की तलखियाँ थी। रोहान ने सपाट अंदाज में पूछा, पूरी बात करो, तुम्हारा मुकम्मल नाम क्या है? अलीशा ने हिचकिचाते हुए सर उठाया। मेरा नाम अलीशा अफजल है। मैं अपने चचा के साथ रहती थी, मगर उन्होंने, उसकी आवाज़ भरा गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। उनके सामने ही दो आदमी मुझे उठाकर इस गंदी जगह पर ले गए थे, लेकिन मेरे चचा ने मुझे एक दफ़ा भी बचाने की हिम्मत नहीं की। रोहान ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर बाअसर अंदाज में बोला, मैं तुम्हें यहाँ फार्म हाउस पर नहीं रख सकता। इज्जत हो तुम मेरी, यहाँ बहुत से मर्द मुलाजिम हैं। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारे चचा के घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर अलीशा घबरा गई। चचा के घर? उसकी आवाज़ में खौफ और बेयकीनी थी। नहीं, वहाँ नहीं। वो सहम गई और फिर रूहान का हाथ थामकर मुल्तजी नज़रों से उसे देखने लगी। मेहरबानी करके मुझे वहाँ मत भेजें, वहाँ मेरे लिए सिर्फ ज़िल्लत और शर्मिंदगी होगी। आप जहाँ कहेंगे मैं रह लूँगी, अगर आप मुझे सड़क पर भी छोड़ देंगे तब भी मुझे मंजूर है। उसकी आवाज़ में सच्चाई और आजिज़ी थी, आंखों से आंसू रवां थे। रूहान ने अलीशा के हाथ की कुर्बत को महसूस किया, लेकिन चेहरे पर कोई तासर नहीं आया। उसने गहरी नज़रों से अलीशा को देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, तुम्हें चचा के घर नहीं लेकर जाऊंगा, मगर यहाँ भी नहीं रख सकता। मैं तुम्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊंगा।
اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ علیشا نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی چمکنے لگی، جیسے اسے کوئی سکون ملا ہو۔ روحان نے علیشا کا ہاتھ چھوڑا، اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں فارم ہاؤس سے باہر نکلے۔ روحان نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور علیشا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کی نرم سیٹ پر بیٹھتے ہی علیشا نے آخری بار فارم ہاؤس کی عمارت کو دیکھا، جیسے وہ ایک خواب تھا جو ابھی ابھی ٹوٹا تھا۔ روحان نے دروازہ بند کیا، اپنی جگہ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ روحان کی نظریں سڑک پر تھیں، مگر دماغ میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نرم احساس نے جگہ بنا لی تھی۔ علیشا کے چہرے پر خوف اور امید کا امتزاج تھا، جیسے وہ اس نئے سفر کے بارے میں خود بھی بے خبر ہو۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی، مگر دونوں کے دلوں میں کئی سوالات اور خیالات گردش کر رہے تھے۔ یہ سفر محض ایک مقام تک پہنچنے کا نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ روحان گاڑی روکتے ہوئے فلیٹ کے سامنے آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور علیشا کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نکلے۔ علیشا نے گاڑی سے قدم باہر نکالے، مگر اس کا چہرہ ایک ایسی خاموشی سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے اس نے اپنے اندر کچھ اتنے غم بھرے ہوں کہ اب الفاظ ان کو بیان نہ کر سکیں۔ روحان نے گاڑی سے نکل کر فلیٹ کے دروازے کو کھولا اور علیشا کو اندر لے آیا۔ فلیٹ کا منظر زیادہ خوش آئندہ نہیں تھا، دیواروں پر گرد و غبار اور گندگی جمی ہوئی تھی۔ علیشا نے ایک لمحے کے لیے اندر کی صورتحال کو دیکھا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جو بھی ہے ایک نیا آغاز ہے، اسے اپنے طور پر بہتر بنانے کی کوشش کرے گی۔ یہ اس کا گھر تھا اور اپنا گھر وہ صاف کرنا بہت اچھے سے جانتی تھی۔ علیشا نے اپنا دوپٹہ جسم پر اچھی طرح لپیٹا اور فوراً صفائی شروع کر دی۔ روحان کو کھڑے رہنا مناسب نہیں لگا اور وہ فوراً اٹھا اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن جیسے وہ اس کے قریب پہنچا، علیشا نے فوراً اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ روک لیا۔ شوہر کام نہیں کرتے، وہ سر کا تاج ہوتے ہیں، مجازی خدا ہوتے ہیں۔ علیشا نے ہنستے ہوئے انصار نفی میں ہلایا اور روحان ایک طرف جا کر بیٹھا، خاموشی سے اس کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا، اپنوں کی بے رخی نے اسے اندر سے مار دیا تھا، لیکن جب سے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا، ایک عجیب سا سکون وہ اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کو اتنے پرسکون انداز میں کام کرتا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو کام کرتا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ آج وہ کھانا وغیرہ نہیں بنا پائے گی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے اور گھر میں اتنا راشن بھی موجود نہیں تھا کہ وہ کھانا اس سے بنواتا، اس لیے وہ خاموشی سے باہر چلا گیا اور کھانا لے آیا تھا۔ روحان نے دروازہ کھولا اور فلیٹ میں داخل ہوا۔ اس نے کھانا ایک ٹرے میں رکھا اور خاموشی سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں جیسے علیشا پر پڑی، اس نے گہری سانس لی۔ علیشا اپنے فرضی عمل میں مگن تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون اور روحانیت کی ایک ہلکی سی روشنی تھی، جو لمحے میں سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ روحان کی دی ہوئی شال جو اس پر خوب جچ رہی تھی۔ جب علیشا نے اپنی دعا مکمل کی اور سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظر روحان پر پڑی، جو خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ علیشا نے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے قریب آ گئی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ ابھی مڑ کر کھانا پلیٹس میں نکالنا چاہتی تھی، جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میرے چہرے پر کیوں پھونک ماری ہے؟ غلام بنانا چاہتی ہو؟ ان پھونک اور وظیفوں سے اپنا اسیر کرنا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، شاید وہ اس کا ظرف دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ میری کیا اوقات جو میں اپنے سر کے تاج کو غلام بنا؟ آپ جیسے شخص کے قدموں میں زندگی گزار سکتی ہوں۔ آپ نے جو مجھے زندگی دی، میں اس کا شکریہ ادا اپنے لفظوں میں نہیں کر سکتی۔ آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ دل سے بول رہی تھی۔ اس کے لفظ روحان کو اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، اس کے بدلے تو میں آپ کی غلام بھی بن جاؤں تو وہ بھی کم ہے۔ اس غلط زندگی سے نکال کر ایک عزت بری زندگی دینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کا مقام میرے دل میں اور میری نگاہوں میں بہت اونچا ہو چکا ہے۔ روحان صاحب، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ بے باک ہو کر اس کے قریب ہوئی تھی اور بغیر اس کو سمجھنے کا موقع دیے اس نے اپنی ایڑیوں کو اونچا کیا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر فوراً ہی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ روحان نے آنکھیں بند کر کے اس کے بوسے کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ دن دھیرے دھیرے گزرتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کے نکاح کو پورا ایک مہینہ کا عرصہ بیت گیا تھا
اور اس 1 مہینے کے دوران علیشا نے اپنی پوری جان لگا دی تھی روحان کا دل جیتنے میں۔ روحان دروازہ کھول کر اندر داخل آیا، اپنے کام سے تھکا رہا، لیکن جیسے اس نے نظر اٹھائی سامنے علیشا اپنی عبادت میں مگن تھی۔ روحان خاموشی سے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس 1 مہینے میں زندگی نے ان کے درمیان بہت کچھ بدل دیا تھا۔ اس نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر سے سر اٹھایا۔ جیسے اس کی نظر روحان پر پڑی، وہ مسکراتے اس کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے آنکھیں بند کی اور اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی اور ابھی پلٹ کر اس کے لیے پانی لینے جاتی جب روحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کا دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم یہ کیوں کرتی ہو؟ روحان نے سوال کیا۔ اس نے سر جھکایا، پھر آرام سے کہا، آپ کی سلامتی کی دعا مانگ کر آپ پر پھونک مار دیتی ہوں تاکہ آپ اللہ کے حصار میں رہیں، کوئی برائی آپ کے قریب نہ آئے اور آپ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ روحان نے سر ہلایا اور پھر گہرا سانس لیا۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا سے میرا دل سکون پائے گا؟ نرم آواز میں جواب دیا، آپ کی نظروں میں جو سکون ہے وہ میں محسوس کرتی ہوں اور یہ میرے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میری آنکھوں میں سکون ہے؟ وہ دھیما مسکرائی تھی اور اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، جن آنکھوں میں نے پہلے دن وحشت دیکھی تھی، جن آنکھوں میں نے سختی دیکھی تھی، آج ان آنکھوں میں سکون واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں۔ روحان نے اس کی طرف ایک دلچسپ مسکراہٹ پھینکی، پھر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس کے سوال میں ایک نرم سی چھیڑ چھاڑ تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں جواب تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں گہرا غور کیا، پھر آہستہ سے کہا، اگر آپ محبت نہیں بھی کریں گے، میری جگہ کسی اور کو بھی اپنی دلہن بنا لیں گے، تب بھی مجھے آپ سے عشق رہے گا۔ آپ میری زندگی کا سب کچھ ہیں روحان، میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تم اتنی بے باک کیسے ہو؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک شرمیلی لڑکی ہوگی، مگر محبت کا اعتراف کرتے ہوئے تم بالکل نہیں شرماتی۔ تم بہت کھلے دل کی مالک ہو علیشا۔ علیشا نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا، ہاں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں روحان، اور اس میں شرمانا کیسا؟ آپ میرے محرم ہیں، میرے شوہر ہیں، آپ سے تو میں ہر بات کہہ سکتی ہوں۔ روحان کا چہرہ مسکراہٹ سے روشن ہو گیا اور اس نے فوراً قدم بڑھا کر علیشا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تم نے وہ بات کہہ دی جو میں سننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد روحان نے اس کی پیشانی پر ایک نرم اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا جذبہ تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ علیشا کی نرم مسکراہٹ نے اس کے دل کے ہر کونے کو پگھلا دیا تھا۔ اچانک ہی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس 1 مہینے کے دوران علیشا نے کئی بار اس کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، اس کو تو حق زوجیت دینا چاہا تھا، مگر اس نے کبھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مگر آج کچھ مختلف تھا، وہ خود اس کے قریب آ رہا تھا اور اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر کم کر دیا تھا اور پھر وہ رات ان کی خوشیوں بھری رات تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دادی جان نے ایک بار پھر روحان خانزادہ سے رابطہ کیا تھا کہ تم لوٹ آؤ، سرداری کی پاک سنبھالو، کیونکہ یہاں کا نظام ان عورتوں نے برباد کر دیا تھا۔ تمہارے چچا، تمہارے کزن صاحب بہت پریشان ہیں، مگر روحان خانزادہ منع کر چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ایک نئی زندگی بسا چکا ہے جہاں صرف امن، سکون اور راحت ہے۔ وہاں آ بھی گیا تو سوائے ذلت کے مجھے اور کچھ نہیں ملے گا۔ میری ماں کو گنہگار ٹھہرایا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، مگر اب میں لوٹ کر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس وقت جب مجھے سب کی ضرورت تھی، اس وقت صرف لالچ کے تحت مجھے برباد کیا گیا، میری عزت نفس کو توڑا گیا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی سے نوازا گیا جس نے مجھے سنبھالا، اور بے شک اگر اس کی زندگی میں علیشا نہ آتی تو ہو سکتا تھا وہ ایک ایسی زندگی کی طرف راغب ہو جاتا جہاں پر سوائے ہوس کے اور کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا بہتر لے کر بہترین سے نواز دیتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو آج کا ناول کیسا لگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔